नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से इस्लामिक ममालिक हमारे साथ खड़े हैं। भट्ट साहब हमें उसकी तफसील बता रहे थे। अब भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत क्लियर अंदाज में हमें ये बताएं कि जैसे तुर्की और चाइना तो हमारे साथ खड़ा है, इसके अलावा और कौन से रिलायबल कंट्रीज़ हैं जो जंग अगर होती है इंडिया के साथ हमारी, तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे बयानिए को सपोर्ट कर रहे होंगे? देखें जी, मौजूदा हालात में अगर हम अब बात करें तो चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है जो हमारे इस उसूली मौक़िफ़ के ऊपर हमारा साथ है। अगर मैं टर्की की बात करूँगा तो तैयब अर्दोग़ान ने बड़े बेबाक अंदाज में हमारी हमायत का ऐलान किया है, और शायद मैं ये समझूँगा कि बहुत सारे इस्लामी दोस्त ममालिक में दिल में हमारे लिए कोई अच्छी ही खैर की ही बात रखते होंगे, क्योंकि हमारा पहले बात बताया कि हमारी कोई जंग ख्वाहिश तो नहीं है। हम तो सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं। अगर वो मसला हल हो जाए जो कि दरेना हल तलब है, जिसके लिए एक यूएनओ की करारदाद भी मौजूद है, तो शायद हमारी इंडिया के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो सकती है। हम एक अच्छे हमसाये की तरह रह सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी दोस्त ममालिक होंगे जो कि शायद वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे मौक़िफ़ की तायद करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िल वक्त जो हमें नज़र आता है, रशिया की भी हमारे साथ बिल्कुल एक सिंपथी है ख़ित्ते के हवाले से, क्योंकि वो भी समझते हैं कि दोनों मुल्क जो एटमी हैं, तो इस मसले से इस ख़ित्ते का अमन जो है वो बिल्कुल दाव पे लग सकता है। बल्कि ना कि इस ख़ित्ते का अमन बल्कि दुनिया का अमन इससे मुतासर हो सकता है इसको। जबकि ख़बरें तो यही हैं कि फ़िल वक्त अपना जो डायलॉग होने जा रहा था तालिबान के साथ, वो भी फ़िल वक्त अभी रुक गया है, या पता नहीं उसमें कोई अपना कोई ठहराव सा आ गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी हमारे उसूली मौक़िफ़ की तायद करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो हमारी सफ़ारती कोशिशें हैं, जो इस वक्त मौजूदा जो हम समझते हैं कि रंग ला रही हैं या आने वाले वक्तों में भी रंग लाएंगी, मसलन वो जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने इस झूठ और इस फ़रेब और इस जालसाजी को के हवाले से यकीनन मैं ये समझूंगा कि वो किसी अकेला इतना बड़ा वो रिस्क नहीं ले सकता। उसके पीछे यकीनन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि इस्लाम दुश्मन भी हैं, और उनको पाकिस्तान की जो एटमी ताकत होना भी खुटकता है, वो यकीनन वो पशे पुस्त उसके साथ हैं। उसमें आप इसराइल का तो मैं बिल्कुल वाज़ेह नाम लूँगा, क्योंकि इसराइल की ख्वाहिश ऐसे ही है कि ये जो 370 को ख़त्म किया गया है या 35A को जो ख़त्म किया गया है, उसका मकसद ये है कि इसराइल मॉडल बना दिया जाए। वहाँ पर लोगों को मसलन ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ पर ता हयात ता क़यामत वहाँ पर कश्मीरियों से उनकी जो उस अपना जो उनके अज़ाइम है उनको दरबदर कर दिया जाए, जिसके हम समझते हैं कि कोई हमें दूर दूर तक उसके कोई नज़र नहीं आते कि कोई अल्लाह ना करे ऐसा होगा। लेकिन और भी बहुत सारी क़ुव्वतें ऐसी हो सकती हैं जो कि पसे पुस्त उसके साथ हैं, क्योंकि उसने अगर इतना बड़ा रिस्क लिया है और इतना बड़ा इंसानी अलमिया करने के लिए वो वहाँ पर आज कर्फ्यू को मेरे ख्याल महीने से ज़्यादा हो गया। हमें ये यकीन करें कि हमें शेम करना चाहिए उन अपना अदारों को जिनके पास ह्यूमन वायलेशन की रिपोर्टें मौजूद हैं, जिन पर वो जेनोसाइड वॉच की वो नस्ल कशी की रिपोर्टें मौजूद हैं, कि आखिर वो इतने एक महीने के कर्फ्यू में इससे ज़्यादा जुल्म जो जिनको नज़र नहीं आ रहा उनको ऊपर हम सिर्फ शेम कह सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में शायद वो ये चाहते हैं कि कुछ डरा धमका कर पाकिस्तान को रिवर्स कर दिया जाए। देखें, पाकिस्तान की जो कौम है ये बड़ी गैरतमंद कौम है। ये अपने इस मौक़िफ़ से जो असूली है, देखें हम समझते हैं कि एक चीज़ होती है ना जो गैर असूली भी होती है, उसके ऊपर हमें नज़रसानी करनी चाहिए। ये एक मौक़िफ़ असूली है। हम अपने कश्मीरी भाइयों का कभी भी साथ, जो पाकिस्तानी कौम का कोई भी बच्चा हो, उसका किसी सियासी जमात से तल्लुक़ क्यों ना हो, उसका किसी भी सूबे से शहर से तल्लुक़ क्यों ना हो, वो मैं ये समझता हूँ कि मोदी के इस अमल से उसने यहाँ पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा कर दिया है। एक कौम बनाने की तरफ हम निकल पड़े हैं। हम कश्मीर इशू पर एक कौम बनने के रास्ते की मंजिल का जो सफ़र है उस मसाफत को तय करना शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं बने अमीन साहब। अब देखिएगा इस कौम की ये जो यकजहती है
یہ جو کشمیر ایشو پر جو ہمدردی ہے، جو ان کے ساتھ محبت ہے، جو ناقابل فراموش ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ ایک قوم بنائے گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے اصولی موقعوں پر ڈٹ کر اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر آخری شہری تک جو بھی یہاں پر جو موجود ہے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے تقدس اور ان کی عزت و حرمت کی پاسداری کے لیے، اور کشمیریوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ان کی حرمت و پاسداری کے لیے، اور نہتوں کے اوپر جو جابرانہ ستم ہو رہے ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عارف بٹ صاحب، کشمیر دیکھا جائے تو تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، نہ صرف پاکستان کا۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم تشدد ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں تمام اسلامک کنٹریز کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامک برادر کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اپنا بنی مین صاحب، میں یہ سمجھوں گا کہ اس خطے میں بہت سارے دوسرے ممالک کے مفادات ان کے یہاں پر ہیں۔ جن نام لیے اس میں نے یہ بھی شاید اپنا پہلے بھی کہا تھا، پھر آئندہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رشیا کی سمپتھیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ایران نے بھی پچھلے دنوں میں اپنا ایک قرارداد منظور کی ہے وہ کرفیو کے حوالے سے۔ اب عالمی اقوام عالم سے بھی یہ واضح نکلنا شروع ہو چکی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر یہ جو کرفیو کی جو کتفن لگی ہے، جو ان کی اپنا وادی کو جیل خانہ بنا دیا گیا ہے، جو قوت خانہ بنا دیا ہے ان ظالموں نے، اس سے کم از کم اس سے نجات دلوائی جائے۔ تو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ اقوام عالم بھی نہیں چاہتے، اور یہاں پر کیونکہ 4 ایٹمی طاقتیں ہیں اس خطے میں، رشیا ہے، چائنا ہے، ہم ہیں، انڈیا ہے، تو اگر یہاں پر ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ خطہ نہیں پوری دنیا متاثر ہوگی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الوقت ہو سکتا ہے وہ جائزہ لے رہے ہوں وہ قوتیں جن کی شے کے اوپر اتنی بڑی مکاری کی ہے اپنا مودی سرکار نے، اور جس یہ مکاری کی ہے یا فریب کیا ہے، جن کی شے کے اوپر بھی کیا ہے، جن کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ RSS والے جتنے بھی اپنا درندے کیوں نہ ہوں، اپنی اقلیتوں کو قتل کرنے والے ہوں، اپنے ہی ذات کے لوگوں کو مارنے والے ہوں، لٹیرے ہوں، لوٹ مار کرنے والے ہوں، مساجد پر حملہ کرنے والے ہوں، جو گرجا گھر ہیں ان کے اوپر اگر ان کے ناپاک عزائم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے جب تک ان کو کسی جگہ سے آشیرواد نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس عمل سے جنہوں نے ان کے اوپر آشیرواد رکھی ہوئی ہے، ہمارے اس یکجہتی کے پیغام پر، دیکھو یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے اگر کسی کو آپ ٹٹولتے ہیں تو ان کے اندر حرارت کیسی ہوتی ہے۔ دیکھیں قوم نے جیسے یہاں پر یوم سیاہ 15 اگست کو منایا، پھر ہم سمجھیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہم نے 30 اگست کو یہاں پر جمعے والے دن ماؤں بہنوں بیٹیوں بلا تفریق ہر ذات کا، ہر شعبے کا، اس میں وکیل تھا، اس میں پرائمری کی طالبات تھیں، پرائمری کے طالب علم تھے، مڈل کے تھے، گریجویٹ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ لوگ تھے، وہ پھر چھابڑی والے تھے، رکشے والے تھے، پھر اس میں وہ سندھی پنجابی تمام لسانیت کو بھول چکے تھے، وہ صرف ایک قوم بن کر اگر نکلے ہیں تو یہ بھی انہوں نے کم از کم اس چیز کو ضرور بھانپا ہوگا کہ اس موقع کے اوپر یہ قوم کا جو متحد ہونا، یہ بھی ان کے لیے خطرے کی علامت ہے، کیونکہ ہمیں تو دشمن نے اپنے یہاں پر اعلیٰ کاروں کی وجہ سے ایک چھوٹے چھوٹے جتھوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تو یہ بھی ان کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ یہ تو اب قوم بنتے جا رہے ہیں، یہ تو اپنے تمام ان نفرتوں کو بھولتے جا رہے ہیں، یہ تمام فرقہ واریت سے باہر نکل کر مثلا امت کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ تو تمام لسانیت کے جو سرحدیں ان کو توڑ کر یہاں پر پاکستانیت کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ تو انسانیت کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے کہ یہاں پر اگر ایک بحثیت قوم ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں پر جو کفار ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کا یہ سٹائل بدل جائے۔ شاید میں ایک بات میرا اپنا تجزیہ ہے کہ شاید میں یہ سمجھوں گا کہ یہ 370 بہت جلدی ریورس ہونے والا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے، وہاں پر ان کی جوڈیشلی کر دے یا کسی طریقے سے بھی ہو جائے۔ یہ میرے جو کیونکہ انہوں نے اس کو ناپ تول لیا ہے، جو آشیرواد دینے والے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، ان دہشت گردوں کو پالنے والے،
ان دہشت گردوں کو اس اپنے لیے استعمال کرنے والے، ہمارے خلاف استعمال کرنے والے، اس ریاست جو اسلامی ریاست ہے پاکستان، اس کے خلاف استعمال کرنے والے جو وہ لوگ ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ بھانپ چکے ہیں۔ میری ایک اپنی یہ حس کہتی ہے کہ یہ 370 بہت جلد ریورس ہو جائے گا، کیونکہ جس صبر کے ساتھ کشمیریوں نے وہاں پر اپنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس ہمت کے ساتھ، جن حوصلوں کے ساتھ پاکستانی قوم نے ایک ہو کر اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، یہ ان قوتوں کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں۔ آپ تاریخ پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بتائیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کوتاہیاں ہیں، جن کو دور کر کے پاکستان بھی خارجہ پالیسی کے میدان میں بھارت کو مات دے سکتا ہے؟ اصل میں ہماری اس جو شہیدوں کے لہو سے حاصل کی گئی جو یہ مملکت تھی، اس کو یہاں پر رہنے والے چند مفاد پرستوں نے، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے اس کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اس کی خارجہ پالیسی کو بہترین کرنا ہے، دیکھیں اگر ہم بحثیت مقروض جب ہوتے ہیں تو یہ جو بیرونی قوتیں ہمیں جب قرضہ بھی دیتی ہیں نا، تو ہم غلامی کی حیثیت میں وہ قبول کرتے ہیں۔ ہماری کبھی بھی انڈیپینڈنسی وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں سب سے پہلے جو افلاس کے مارے لوگ ہیں، مفلسی کے جو چکی میں پسنے والا عام طبقہ ہے، جو کہ محنت کا شہ ہے، مزدور ہے، اس کو آئینی جو حقوق ہیں وہ ہمیں ان کو دینے چاہیے۔ سب سے پہلے اس ریاست کا یہ کام ہے۔ اگر ہم نے اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ہے، اس کی خارجہ پالیسی کو بہت آگے لے کے جانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ان کے حق ان کے دینے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ کیا ہے، اگر اس اسٹیٹ کا اگر انہوں نے پیسہ چرایا ہے، اگر انہوں نے کہیں مال کمایا ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اگر ان کے پاس شواہد موجود ہیں، تو خدا کے لیے یہاں پر رول آف لا کی بات کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک آپ ایک شہری کو یہاں پر دوہرے قانون سے اس کا معیار ناپیں گے تو یہ اسٹیٹ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی۔ یہاں پر تمام کے تمام افراد کو ایک ہی قانون کے مطابق، جسے ہم رول آف لا کہتے ہیں، جسے ہم قانون کی حکمرانی کہتے ہیں، اس کے تابع کرنا ہوگا۔ ہمیں یہاں پر اپنی آزاد معیشت کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اب ہمیں یہ IMF کے چنگل سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں جو لوٹا ہوا جو مال ہے، اگر اس کی ریکوری ہم کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا قانون لے کر آنا چاہیے موجودہ حکومت کا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا شاید یہ موقف بھی تھا، وہ اسی موقف پر اپنا لوگوں نے ان کو ووٹ دیے کہ وہ احتساب کا نعرہ لگاتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلا تفریق احتساب ہو جائے، تاکہ یہاں پر جنہوں نے اس کی معیشت کو لوٹا ہے وہ پیسہ ان سے ریکور کیا جائے، وہ اس کی مقروضیت کو ختم کیا جائے، پھر یہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے رول آف لا کا، تاکہ ہم بحیثیت قوم اپنے پیروں کے اوپر ان لوگوں کو کھڑا کریں جو بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے بنی امین صاحب، جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو سارا دن اپنے جسم کے اندر پسینوں کو شربور کرتے ہیں، اپنا خون جلاتے ہیں، وہ صدقہ لے کر بھی، وہ خیرات لے کر بھی اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے۔ یہ المیہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس طبقے کو جو کہ اس کا حقدار ہے وہ ہے ایک عام انسان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں تک پر تمام شہریوں کی حرمت کو، اس کی پاسداری کو مقدم سمجھا جائے۔ یہاں پر ہم جو دو نظام دیکھتے ہیں کہ امیر کے لیے کچھ ہو رہا ہے، غریب کے لیے کچھ ہو رہا ہے، تو پھر دشمنوں کو ہماری اس انٹیریئر جو ہماری داخلی جو سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں دبانے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں ان اعلیٰ کاروں کو بھی یہاں پر عبرتناک سزا دینی چاہیے جنہوں نے اس کی سلامتی کا سودا کیا، جنہوں نے یہاں پر ڈیم بننے نہیں دیے۔ یہ ایک بلا تفریق آپریشن جب تک نہیں ہوگا، میں سمجھوں گا کہ اگر چند کیڑے مکوڑے سپولے یہاں پر ہیں جو کہ اس قوم کے لیے زہر اگلتے ہیں، جو اس قوم کے لیے خطرہ ہیں، جو اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو ان کو کچلنا ہوگا۔ یہ ہمیں جب تک ہم کے ان چنگل سے نہیں نکلیں گے، جب تک یہاں پر رول آف لا نہیں آئے گا، جب تک یہاں پر ہمیں عام انسان کو پیروں کے اوپر کھڑا نہیں کریں گے، جب تک ہم جو کہ القاسب الحبیب اللہ کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، ہم جب تک اسے تسلیم نہیں کہیں گے، ہم اسے کمی، یعنی کہ یہ بھی ہم ٹاپک میں کبھی دل کرتا ہے بات کریں، کیونکہ کشمیر کی بات ہے کہ یہاں پر کمی کون ہے اور یہاں پر اعلیٰ کون ہے، فرض کریں۔ یہ بھی ایک سوال ہے ہماری سوسائٹی میں لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو یہاں پر میں یہ سمجھوں گا کہ ان جو چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوئے بغیر ہم اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی
اس بات کا سچ شکر ہے کہ آج ہماری حفاظت کرنے والے، آج اس ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہیں، جو ہماری پاک فوج ہے اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ آج ایک پیج پر ہیں، اور ان کی وجہ سے اس قوم کو جو توانائی مل رہی ہے، جو ایک ان کے اندر بھی ایک اسپرٹ آ رہی ہے، وہ ایک قابل دید ہے۔ جی عارف بٹ صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ خارجہ پالیسی عوام کے لیے بنتی ہے اور عوامی امنگوں کے مطابق بنتی ہے۔ اگر خارجہ پالیسی کو عوامی امنگوں کے مطابق نہ بنایا جائے تو عوام اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں، اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے کسی صورت میں بھی، اس کے خلاف بہت شدید مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے جو میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی، کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں تعلیمی میدان میں بھی ہماری رہنمائی کی جائے۔ تو جو زیادہ ہمیں ریکویسٹ آئی وہ اسٹوڈنٹس تھے ریسرچ کے، تحقیق کے، میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ ایکسپرٹ کی اوپینینس دی جائیں، کچھ ایکسپرٹ کے ہمیں لیکچرز ریکارڈ کر کے دیے جائیں، کچھ جو ماہرین ہیں جو ریسرچ کے میدان میں آپ بہت آگے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عباس رشید بٹ صاحب جو ہیں وہ میڈیا ریسرچ میں ایک اہم نام ہے ان کا، جن کو دنیا جانتی ہے، جو میڈیا سٹڈیز کو پڑھاتے ہیں، جی سی یو میں پڑھاتے رہے، پھر اور کافی یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے رہے ہیں، اور کافی ریسرچ پیپر پبلش ہو چکے ہیں آپ کے، اور آپ ریسرچ کے میدان میں، میڈیا ریسرچ کے میدان میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کنفرم بھی کر دیا ہے کہ وہ جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے، اسپیشلی میڈیا ریسرچ، اس کے اوپر اپنے لیکچرز ریکارڈ کروائیں گے، اور اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے ہم اپنے چینلز پہ، محب وطن ٹی وی پہ ان کو آن لائن بھی کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے۔ ہم نہایت مشکور ہیں محمد عارف بٹ صاحب کے کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے محب وطن ٹی وی۔ خدا حافظ۔